बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। आज जो सीरा हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसका आज का टाइटल है, दो टॉपिक इसमें हम करेंगे आज। एक, सीरा किसे कहते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। सीरा किसे कहते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। सीरा जो है आम पब्लिक के लिए ये है कि सीरा एक बायोग्राफी है। जैसे किसी की बायोग्राफी पढ़ते हैं, इसी को सीरा कहते हैं। मुख्तसर, कुछ नहीं हो रहे, अरबी में सीरा बोलते हैं। अगर हम जब किसी से शादी करवाते हैं, हम उसको कहते हैं ज़रा पूरे लड़के का बायोडाटा ले आइए, वही सीरा है, उसका पूरा बायोडाटा। अब उस बायोडाटा में वो क्या क्या लाता है, उसका नाम, उसके आदत, उसका जितना भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, वो सीरा है मुख्तसर। तो अब सीरा जो है, ये अल्फाज कैसे इस्तेमाल होता है, ये कहाँ से आया है, इसके बारे में अगर किसी को कोई चीज़ समझ ना आ जाए, वो उसको स्किप करके आगे बढ़ सकता है। इंशाल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता एक ही टाइम में सारा समझ नहीं आता है। सीरा जो है, ये अल्फाज कुरान में इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से हम इसको थोड़ा शरह करेंगे। ये है सारा यसीरू सायरन, बाब ज़रबा से है, जिसका मतलब है चलना, सफ़र करना। सारे यसीरू, सफ़र करना। फॉर एग्ज़ाम्पल सूरतुल तूर में है आयत नंबर 10, वतसीरुल जिबालु सायरा, और पहाड़ चल रहे होंगे सायरा, जैसे चला जाता है। एक क़यामत के दिन क्या होगा, पहाड़ चल रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या है, सारे यसीरू इस्तेमाल होता है चलने में, सफ़र करने में। उसके बाद और एक जगह इस्तेमाल हुआ सूरह आल इमरान आयत नंबर 137, क़द खलत मिन क़ब्लिकुम सुननुन फसीरू फिल अर्ज़, बस आप ज़मीन पे सफ़र करो, ठीक है। और इसी तरह जो अगर हम इसमें मुबालगा इसका देखेंगे, फ़आलुन के वज़न पे क्या बनेगा, सय्यारुन, और सय्यारुन की मुअन्नस आएगी सय्यारतुन। तो सय्यारतुन किन को कहते हैं, कैरावान, और आज के में गाड़ी। कुरान में उस वक्त काफ़िले को कहते हैं, कैरावान को कहते हैं, काफ़िले को कहते हैं, और आज मॉडर्न लैंग्वेज में इसको गाड़ी को कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सूरह यूसुफ में आयत नंबर 19, वजाअत सय्यारतुन फ़अरसलू वारिदहुम फ़अदला दलवा। तो कैरावान यानी कि सफ़र करने वाले, इन्हीं से ये इस्तेमाल हुआ है। इस सारा किस में, सफ़र में, सफ़र के लिए इस्तेमाल हुआ है। सारा का दूसरा माने भी कुरान ने इस्तेमाल किया है, वो है कंडीशन या आदत या हालत। फॉर एग्ज़ाम्पल सूरतुल तोहा में है आयत नंबर 21, क़ाल खुदा, ये मूसा अलैहिस्सलातु से रिलेटेड स्टोरी में, क़ाल खुदा, आप उसको पकड़ लो, वला तख़फ़, आप मत डरिए, सनुईदुहा सीरतहल ऊला, हम उसको चेंज करेंगे। किस हालत में, पहली वाली हालत में। छड़ी सांव बन गई, आप डरिए मत, हम इसको पहली हालत में वापस करेंगे। तो हालत, कंडीशन। तो इस माने में कोई शख्स एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करता है, सीरा कहा जाता है। उस सफ़र में वो क्या क्या करता है, यानी जन्म लिया, उसके मरने तक, उसकी सारी ज़िंदगी में उसने क्या किया, जो हम इंसानों को वहाँ पे पता होती हैं, ज़ाहिरी होती हैं, उसका अगर हम किसी का भी डाटा बनाए, वही सीरा है। इसी तरह सीरा किसी भी शख्स का भी हो सकता है सीरा। अब यहाँ पे जब हम कहते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं सीरत रसूल या सीरत नबी, सीरत नबवी, ज़्यादातर किताबें इसी पे हैं, सीरत नबवी पे। अगर हम कभी कभी, जैसे कि हदीस का मतलब क्या है, बात करना, आप बात करोगे तो हदीस ये भी है, मैं अपनी बातें करूँगा तो वो भी हदीस है, मगर शैतान की भी हदीस जैसे मगर जब हम कभी कहते हैं, जनरली कहते हैं हदीस, तो हमें पता है रसूलुल्लाह की, हालांकि हमने वहाँ पे रसूलुल्लाह वर्ड इस्तेमाल। इसी तरह सीरा, जब सिर्फ सीरा होगा, उसके साथ अटैच कोई नहीं है, तब हम मतलब क्या लेते हैं, रसूलुल्लाह, वरना सीरा किसी के लिए भी हो सकता है, ठीक है। और इसी से आजकल भी इस्तेमाल होता है सीरा।
فار ایگزامپل جب ہم کہیں پہ جاب اپلائی کرتے ہیں، نوکری کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ ایک پیج دیتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے ہمارا بایو ڈاٹا. اس بایو ڈاٹا کو کیا کہتے ہیں؟ السیرۃ الذاتیہ. سی وی، کریکولم ویٹا یا ریزیومی، تو سیرۃ الذاتیہ. ٹھیک ہے، تو سیرہ کا مطلب ہے بایو ڈاٹا، جیسے آپ ریزیومے پہ بھی لکھتے ہو یہی ہے. اب یہاں پہ جب سیرہ ہم پڑھتے ہیں تو رسول اللہ کی پڑھتے ہیں، کمپلیٹ اس کے زندگی میں کیا کیا حالات ہوئے، کیا ہوئے. ٹھیک ہے، اب یہ ہے سیرہ. اب دوسرا ٹاپک ہے اس کے کہ ہم سیرہ کیوں پڑھتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے. پہلا اس کا یہ ہے کہ حسنہ کے لیے، تاکہ ہم نیکی کمائیں. حسنہ، ٹھیک ہے، کیسے؟ یہاں پہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی کوئی ہم نیکی کرتے ہیں، ایک نیکی کو کتنے ثواب ہیں؟ 10 سے لے کر 700. ایک نیکی کو 10 سے لے کر 700 ہے. اب ایک نیکی کتنے گرام کا ہے؟ مطلب ایک نیکی کیا ہے؟ آپ نے بولا، آپ نے ایک نیکی کی، ہاں، منیمم ثواب کتنے ہیں؟ 10 ہے. ایک نیکی ہے کیا؟ کیا فجر کی ایک نماز ایک نیکی ہے؟ کیا ظہر کی ایک نماز ایک نیکی ہے؟ یہ نیکی کیسے تولو گے آپ سمجھ گئے؟ ہاں، نیکی کے لیے ہمیں ہے جامع ترمذی کی حدیث 2910، جہاں پہ ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ. جس نے قرآن سے ایک حرف پڑھا وہ کیا ہے؟ وہ ایک حسنہ ہے. اور ایک حسنہ کے کتنے ثواب ہے؟ 10 ثواب ہے. یہ منیمم ہے. جیسے کے جی وے جی یہی ہے. حرف کیا ہے؟ حرف شاید کلمہ ہوگا، یہ نہیں ہے. یہاں پہ حرف بہت ہی بیسٹ ایگزامپل ہے. آج اب دیکھیے غور سے، حرف کیا ہے؟ انہوں نے کہا الف لام میم. یہ 3 حرف ہیں، الف لام میم. الحمد کیوں نہیں بولا؟ الحمد میں 5 ہے، مگر حدیث میں کیا ہے؟ پتہ ہے کیوں الف لام کیوں آیا ہے؟ الحمد جب بھی یہ ہے الف لام میم آیا ہے، حروف مقاطعات. کیوں؟ کیونکہ الف لام میم کو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے حقیقی میننگ، اس کی تفسیر کسی کو پتہ نہیں ہے. آپ سمجھ گئے؟ وہ تفسیر رائے میں ہے، یہ یاد رکھنا. ان دوسرے لفظوں میں وہ ہمیں روٹ لرننگ ہے، رٹا ہے. کوئی بچہ پڑھتا ہے الف لام میم، کتنے ثواب مل گئے؟ جو بھی مسلمان الف لام پڑھے، الف لام میم پڑھے، 30 ثواب. اس کو معنی پتہ ہے نہیں ہے، ضرورت ہے نہیں ہے. یعنی کہ بنا سوچے بنا سمجھے صرف زبان سے پڑھا، کتنے ثواب ہے؟ ایک لیٹر کے 10 ثواب ہے. اسی لیے اگر ہم الحمد کہتے، شاید کہتے نہیں، الحمد کا معنی رکھو، پھر اس پر عمل کرو، پھر 1 ثواب ہے. یہاں پہ کہتا ہے نہیں، رٹا مارو، پھر ثواب ہے 10. اب اگر پھر الحمد ہے، وہ 30 ثواب نہیں ہے، کیونکہ وہ تو رٹا پہ ہے. جب پھر اس کو ہم سیکھیں گے، شرح کریں گے، پھر اس پر عمل کریں گے، اپنی زندگی میں اس میں لائیں گے، تو پھر کتنے ثواب ہے رب جانتا ہے. اسی لیے الف لام میم ہے. اب قرآن الف لام میم کو رٹا مارنے کو منیمم ہے الف کا 10 ثواب. ٹھیک ہے. اب اگر اسی قرآن کو ہم سمجھیں گے، یعنی کہ ایک روٹ لرننگ، رٹا سے زیادہ لیول چڑھیں گے، تو پھر انشاءاللہ ثواب زیادہ ہوگا. پھر اس پر عمل کریں گے اور ثواب ہے. ٹھیک ہے. اور یہ قرآن کو سمجھنا جو ہے وہ صرف سیرہ سے ہی ہو سکتا ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ سیرہ سے ہی ہو سکتا ہے. لہذا سیرہ سے ہی ہمیں قرآن کو سمجھ آئے گا قرآن، اور ثواب زیادہ ہے. یہ ہے ایک اس کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اور ایک جو ہے اس کی اہمیت کی سیرہ کے فائدے. دوسرا ہے سیرہ جو ہے یہ صرف بایوگرافی نہیں ہے، صرف بایوگرافی موصف اتنا ہی نہیں ہے، یہ ہسٹری ہے، اسلام کی ہسٹری ہے. یہی اگر کسی کو اسلام کی ہسٹری جاننی ہے، یہی سے سٹارٹ کرنا ہے، اور یہی پہلی بک ہے اگر ہسٹری آف اسلام جاننا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارا دین ہے. کون؟ سیرہ سیکھنا یہ دین ہے ہمارا. اسی وجہ سے علی ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟
کُنَّا نُعَلَّمُ مغازی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سکھایا جاتا تھا مغازی یعنی کہ جنگ وغیرہ، وَسَرَایَاهُ، ٹھیک ہے، کَمَا نُعَلَّمُ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ، جیسے قرآن آج کل پڑھتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، ایک ایک پیج پڑھتے ہیں، اچھی طرح سیکھتے ہیں، چاہے یاد کرتے ہیں، پھر دوسرا چیپٹر، تیسرا چیپٹر، کہتے ہیں ہم ایسے ہی سیرہ بھی پڑھا کرتے تھے، جیسے کیا؟ قرآن۔ کس کے ساتھ کمپیئر کیا؟ مطلب جیسے قرآن پڑھنے جاتے ویسے سیرہ پڑھنے جاتے تھے، یہ اس کی اہمیت۔ اور ایک اس کا یہ ہے، یہ ہم پہ فرض ہے، ضروری ہے، اس میں کوئی آپشن نہیں ہے، یہ ضروری ہے ہمیں سیرہ سیکھنا۔ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن کے بہت سارے آیتوں سے۔ یہ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے کہ آپ نے بک اٹھائی، آج کل یونیورسٹی میں جو انگلش لٹریچر ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں وہاں میکسیمم، یہاں تو لڑکوں کو کم ہے، لڑکیوں کو ایک بک ہوتی ہے ناول، صرف دکھانے کے لیے میں ناول پڑھتی ہوں، اتنی موٹی ناول، پھر اگر ان کو بتائیں کہ کیا ملتا ہے اس سے، وہ خود بتائیں گے کچھ نہیں، انٹرٹینمنٹ ملتا ہے۔ ایک تو وہ جھوٹی ہوتا ہے کسی کی بایوگرافی، ٹھیک ہے، اور دوسرا انٹرٹینمنٹ کے لیے ملتے ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ یہی کتاب پڑھو گے انٹرٹینمنٹ سے بھی زیادہ آپ کو پورا نفسی، مطلب پورا، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک تو عبادت ہے یہ، کیونکہ ہمارا دین ہے، یہ عبادت ہے اور یہ ضروری ہے۔ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 21 سے کہ یہ کتنا ضروری ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسوۃ، بیسٹ حسنہ، بیسٹ ایگزامپل ہے یہ۔ اگر کسی کو پورے کائنات میں انسانوں میں نمبر 1 جو ہے وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رول ماڈل ہے، بیسٹ ایگزامپل ہے جس کو آپ کو فالو کرنا ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کو فالو کرنا ہے ہمیں اس کو سمجھنا ہے کیا اس نے کیا ہے۔ یہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ٹھیک ہے، جو اللہ اور آخرت کی امید کرتا ہے وہ اس کو یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور قرآن کی آیت ہے یہ سیکھنا ہے۔ اور ایک اہمیت ہے اس کی، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے تو ہمیں اللہ سے محبت کرنی۔ اللہ سے محبت کیسے کریں گے؟ اس کے لیے بھی یہی ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر آپ میں کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے تو آپ میری اطاعت کرو۔ پھر کیا ہے؟ پھر امر استعمال ہوا یحببکم اللہ، ضرور اور ضرور اللہ آپ سے کیا کرے گا؟ محبت۔ ہمیں کس سے محبت کرنی ہے؟ رسول اللہ، جو اس کی اطاعت کرنی ہے، جو وہ کہیں گے، وہ رول ماڈل ہے، اس کی لائف پڑھنے سے، ٹھیک ہے، اس کی اطاعت کرنے سے اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اسی طرح اور ایک آیت ہے سورہ احزاب آیت نمبر 71 میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور ایک اس کی اہمیت ہے، اب دیکھیے جو بھی مسلمان ہیں، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا ہے تو ہر ایک ظاہری، ہر ایک، کیونکہ دو چیزیں، ایک تو اندر باطن اور ظاہری ہر ایک سے محبت دکھاتا ہے، ہر ایک مسلمان ظاہری سے محبت دکھائے۔ فار ایگزامپل حضرت محمد سب کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہو گیا، سب نے ایک جیسی محبت دکھائی۔ مگر جس کو جتنا علم ہوگا اس کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں علم ہوگا، اتنا حقیقی محبت ہے۔ ورنہ ایک اگر آپ کسی کو بھی کہو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، آج کل جو میں نے خود دیکھا ہے، ان کو صرف ہاں وہ نبی تھے، ہاں رسول تھے، اچھا اس کے بارے میں اور کیا، بلیو می، دوسرا الفاظ استعمال بھی نہیں ہوتا ہے۔ جو سیکولر نالج میں زیادہ ہو گئے ہیں ان کو آپ بتائیے، ان کو یہی ہے، مطلب ہاں بس اتنا ہے اور کیا، کچھ بھی نہیں۔ تو وہ محبت کیسے پیدا ہوگی، پھر وہ عزت کیسے ہوگی؟ تو سیرہ پڑھنے سے جو زبان پر الفاظ ہوتے ہیں رسول اللہ کے لیے، وہ دل میں اتریں گے، یہی میں کہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اگر کہو گے کہ اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے، اگر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں ہے تو آپ کا ایمان نہیں ہے۔
یہ اچھی طرح سمجھنا. اسی کو میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہم جائیں گے اسی کو. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.